सूरह नज्म की, अला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि हर शख्स अपने किरदार का खुद जिम्मेदार है, कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। ये गुज़श्ता हफ्ता हमने बयान किया कि एक शख्स था, मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हो गया क्योंकि उससे किसी ने ये वादा किया था कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ मैं उठा लूँगा। उसके जवाब में ये कहा गया कि सुहाफ़े इब्राहीम और मूसा में और पहले तमाम अंबिया में ने ये हकीकत बयान की है कि अला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता है। तो उसके बाद जो आयत है 39, व अन्ना लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को सिर्फ वही मिलता है जिसकी वो साई करता है। इसको भी हमने बयान किया था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में चलना है कि कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, उसको वही मिलेगा जो इसकी वो साई करता है। वह अन्ना सायहु सौफा युरा, और उसकी साई को, कोशिश को देखा जाएगा। यहाँ पर ये आयतें ये दलालत कर रही कि ये बात गुज़श्ता तमाम अंबिया ने बयान की है और ये बातें इनको मालूम हैं और आज भी ये जानते हैं। एक बात जो जानने वाली है और काबिल दिक्कत है वो ये है कि हम किसी की साई को नहीं देख सकते। हम जब किसी को रिवार्ड देते हैं, नंबर देते हैं या कोई तनख्वाह देते हैं, उजरत देते हैं, तो हम उसके नतीजे को देख के देते हैं, उसकी मेहनत को देख के नहीं देते। एक बच्चा है, उसके पेपर को देखते हैं, उसमें जितने नंबर आए हैं उसके मुताबिक उसे नंबर दिए जाते हैं, उसे पोजीशन दी जाती है, उसको इनाम दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। उसकी कोशिश को देख के आगे नहीं चलाया जाता है, इसलिए कि इंसान के लिए कोशिश को देखना मुमकिन ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये रात को क्या करता रहा, दिन को क्या करता रहा, सारा दिन ऑफिस में क्या करता रहा। मैं तो इसका रिजल्ट देखूंगा कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, इसने क्या करके दिखाया है, क्या नतीजा, क्या रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट पर मैं उसे इनाम दे सकता हूँ। मसलन अगर 2 सेल मैनेजर्स हैं, उसको कंपनी ऑनर ने कहा है कि मैं आपको कमीशन दूंगा, तो एक ने सारा दिन मेहनत की और लोगों को तैयार किया, वो थक हार के आके सो गया, तो दूसरा आया तो वो लोगों ने कंपनी में आना शुरू किया या जहाँ पे वो चीज सेल कर रहा है, और उसकी हो गए, ये कितने कस्टमर लेके आया, ये 10 लेके आया, दूसरे कितने कस्टमर लेके आया, कोई भी लेके आया। मेहनत सारी उसने की, रिजल्ट सारा इसे मिल गया, बोनस भी सारा इसे मिल गया, रिवार्ड भी इसको मिल गया, तरक्की भी इसकी हो गई। क्यों? इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम किसी की साई को देख सकें कि किसने कितनी साई की है और उसके मुताबिक उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिवार्ड दिया जाए। ये हमारी निस्बत है, ये हमारे नक्स की वजह से है। ये नक्स खुदा मुनज़्ज़ह है हर ऐब से, हर नक्स से। वो आलिम है, वो हमारी साई को जानता है और साई के मुताबिक आपको अजर देता है। इन्ना सायहु सौफा युरा, आपकी कोशिश देखी जाएगी, कोशिश का रिवार्ड मिलेगा, वो अलग मसला है, वो अभी आयत नंबर 41 है। उससे पहले यह है कि आपकी कोशिश देखी जाएगी। देखिए, हम में और खालिक में फर्क क्या है और इन दो का निज़ाम क्या है, अगर समझना हो। अगर एक साहब आपके पास काम करते हो और आपने उसको जो टास्क दिए हैं उनमें से वो कोई भी टास्क पूरा ना कर सके, या आपने उसको कहा हो मसलन आप 10 साल आप लगाएं और आप इस 10 सालों में ये आपका टारगेट है और ये आपने अचीव करना है, और उसमें से वो कुछ भी ना कर सके, 2-4 कर सके, तो आपकी नज़र में वो बिल्कुल फेल है। आप उसको ना प्रमोशन देंगे और हत्ता अगर आप अपनी कंपनी में उसे रखेंगे भी नहीं। लेकिन खुदा के यहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल काम करते हैं और 950 साल में चंद लोगों को मुसलमान कर सकते हैं, जो कि हमारी निगाहों की निस्बत और जो रिजल्ट आया उसकी निस्बत टोटल फेलियर है। लेकिन खुदा ने क्योंकि साई को देखा है, इसलिए हजरत नूह को उलुल आज़म पैगंबर बनाया, अबुल बशर अस्सानी बनाया है। ये क्योंकि वो जात वो है जो साई को देख सकती है। इससे हमारे दिलों में इत्मीनान आ जाना चाहिए, ऐसा इत्मीनान जिस इत्मीनान की तलाश में आज ये सारी दुनिया है, दरबदर है, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये इत्मीनान हमें ये कुरानी आयत दिलाती हैं। तुम्हारा अमल देखा जाएगा, और बहुत से कुरानी आयत हैं जो ये फरमाती है कि तुम्हारा अमल तुम खुद भी देखोगे। वो वक्त आएगा जब तुम्हारा अमल जो कि महफूज हुआ है इस कायनात में, और खुदा तो देख ही रहा है, खुदा उसके मुताबिक तुम्हारे साथ मामला करेगा, लेकिन तुम भी
اس عمل کو دیکھو گے، اچھا عمل ہوگا خوش ہوگے، برا ہوگا تو بہت پچھتاؤ گے۔ خدا نہ کرے ہمیں کل قیامت کے دن ایسا عمل دیکھنے کو ملے جس سے پچھتاوا ہو۔ قیامت کے دن ہم ان اعمال کو دیکھیں تو فخر سے ہم اپنا نام عمل سارے عالم محشر کو دکھا سکیں، آؤ دیکھو ہمارے نام عمل کو پڑھو، یہ ہے میرے اعمال۔ ثم آیت 41 ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اس کے بعد اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کی سعی دیکھی جائے گی، اور اس سعی پر رزلٹ جو بھی آیا ہے اس سعی پر اس کو جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، اور وہ بھی پورا اوفا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اچھا یہاں پر پہلے اس اوفا جزا کو بیان کر دیں۔ جزا دیں اور وفا ہو تو آپ سے جو وعدہ ہوا ہے، آپ نے یہ عمل کیا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ثواب مل جائے گا، آپ نے ایک نیکی کی ہے آپ کو ایک ثواب ملے گا۔ لیکن جب جزا اوفا ہے تو آپ نے ایک نیکی کی ہے تو آپ کو 10 جزا ملیں گے، آپ کو پورا جزا ملے گا۔ آیت 42 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اس پورے کائنات کو، اس نظام کو، اس یونیورس کو، اس کو سمجھو، ورلڈ ویو کو سمجھو، اپنی جہاں بینی کو ٹھیک کرو۔ ان الی ربک المنتہا، تمہارا عمل وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو وہ صحیح اور پورا وہ بدلہ تمہیں دے گا، اور تم کہیں اور جانے والے نہیں ہو۔ تم یہ نہ کہو بدلہ وہ دے گا لیکن میں جا کہیں اور رہا ہوں، میں یہ جزا مجھے تو حاصل نہیں ہوگی۔ ان الی ربک المنتہا، اور یہ کہ منتہائے مقصود آپ کے رب کی طرف، رب کے پاس ہی ہے۔ سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے وہی پہنچنا ہے، سب کی منزل وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے۔ اب تمہیں رب کی معرفت دلائی جا رہی ہے کہ اس رب کی طرف اس رب کا ہمیشہ خیال رکھو، سوچو اس رب کے بارے میں، اس کے محضر میں اپنے آپ کو حاضر جانو، یہ معلوم ہونا چاہیے اسے سب نظر آ رہا ہے، اس کائنات پر اسی کی بادشاہی ہے، تم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لکھ رکھا ہے ہم نے تمام کتابوں میں، اور یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ وہی ہنسانے والا ہے اور وہی رلانے والا ہے، یعنی اگر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو اسی کی طرف سے ہے، اگر کوئی غم آتا ہے تو بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ آیت اور کتنی پیاری ہے یہ آیت، کتنا سکون دیتی ہے۔ اگر ایک بات کو ہم سمجھ لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ میں اگر ہو سکا اس کو کلیئر کر دوں گا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی اور جگہ ہم کلیئر کریں گے۔ ہم جبر کے قائل نہیں ہیں۔ خدا ہنساتا ہے، خدا رلاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے مطابق ہنسی بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ خوشی بھی خدا کی طرف سے ہے، غم بھی خدا کی طرف سے ہے، اور یہ غم اور خوشی اگر مومن کو ملتی ہے تو دونوں اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ یہی غم اور خوشی اگر کافر کو ملتی ہے تو یہ دونوں اس کے حق میں بدتر ہوتی ہے، اس کے حق میں نہیں ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، مومن کو ملے تو اس کے حق میں بہتر ہے، خوشی ہو یا غم ہو کافر کو ملے تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ دوبارہ کہہ دوں، خوشی ہو یا غم ہو مومن کو ملے تو یہ جزا ہے، خوشی ہو یا غم ہو یہ کافر کو ملے تو یہ سزا ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، اور یہ رہے گا ہی نہیں کہ بھئی مجھے خوشی ملی ہے یا مجھے غم ملا ہے، مجھے خوشی میں بھی منزل ملے گی، مجھے غم میں، مصیبت میں، آفت میں، بلا میں، موت میں، مرض میں، تمام چیزوں میں مجھے منزل مل جائے گی جب اس کی طرف سے ہے اور وہ میرا اچھا چاہتا ہے۔ جب اس کی طرف سے ہے جو مجھ پر ارحم الراحمین ہے تو میرے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اور وہ جو ہنساتا ہے اور وہی جو رلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا ارادہ ہے، خدا کی مشیت ہے، لیکن اس ارادے اور مشیت خدا میں یہ ہے کہ اسے راہ دکھا دی ہے، اسے خوشی کے مواقع بھی دے دیے ہیں، اسے غم کے مواقع بھی بتا دیے ہیں۔ کچھ غم اور کچھ خوشی ہے جو کہ ہو کے ہی رہنی ہے، تقدیر میں، باقی کچھ چیزیں ہیں جو اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ خدا کا ارادہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے
خوشی حاصل کرے، اپنے اختیار سے غم حاصل کرے، اپنے ارادے سے ایمان لے کے اپنے ارادے سے کفر کرے. بس ایمان و کفر، خوشی و کمی، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں. نہ معلوم یہ واضح ہوا یا نہیں ہوا، اس میں سے جتنا حصہ بھی واضح ہوا ہمیں اطمینان دینے کے لیے کافی ہے. انہو ہوا اضحک و ابکا و انہو ہوا اماتا و احیا، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا ہے. اور موت جو کو خلق کیا ہے اس لیے کہ یہ ایک ٹرانزیکشنل ایگزسٹنس ہے، یہ عدم نہیں ہے. موت کو ہم امر عدمی نہیں سمجھتے، ہم موت کو عدم حیات نہیں کہتے، ہم موت کو حیات نو کہتے ہیں. ایک حیات سے دوسری حیات میں منتقل ہونا کہتے ہیں. بری حیات سے پست حیات سے عالی حیات کی طرف جانے کو موت کہا جاتا ہے. اور یہ موت بھی اسی کی طرف سے، یہ زندگی بھی اسی کی طرف سے. یہ دونوں نعمتیں ہیں. اگر موت نہ ہوتی تو یہ زندگی نہ ہوتی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمائش کے لیے خلق کیا، اور اس آزمائش کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمہیں تقرب درگاہ الہی حاصل ہو، تم تکامل کے درجات طے کرو. کتنا خوبصورت ہے یہ پورا نظام، جمیل ہے کیونکہ اس جمال نے خلق کیا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے، اور وہی ہے جس نے نر و مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جو نر و مادے کا جوڑا پیدا کرتا ہے. اگلی آیت میں نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے. اس خوبصورت نظام کو جسے اس نے زوجین میں نر و مادے کے جوڑے میں خلق کیا ہے، اور اس تخلیق کو کتنا حسین بنایا ہے، اس زندگی کو کتنا آرام دہ بنایا ہے. اور یہاں پر جب اتنا حسین زندگی ہے، خانوادہ ہے، فیملی ہے، اور یہ زوجین ہے، وہاں ان کے حقیقت کو بھی دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس کو شروع کہاں سے کیا ہے. من نطفۃ اذا تمنا، ایک نطفے سے اس انسان کا آغاز ہے. اسے غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ اس دنیا کی بات ہو گئی. اس کے بعد جو بیان ہو رہی ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوسری زندگی کا پیدا کرنا بھی اسی کے ذمہ ہے. اللہ اکبر. اگر ہم سمجھ سکیں تو یہاں تک آیات میں آپ کو اس زندگی کی تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا ہے، اور بار بار پڑھنا پڑتا ہے. باقی آیات پڑھیں، باقی سورے پڑھیں، اس کے بعد پچھلے سورے کو واپس پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ان کانٹیکسٹ میں، اس نور کی وجہ سے جس نے آپ کے دل میں جگہ کر لی ہے قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، پھر وہ قرآن کے نور سے قرآن کی آیتیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. ابھی تک جتنا تھا تمہیں اس دنیا کا بتایا گیا، اور اس کا جو آخری ہے وہ تمہارے آغاز کو بتایا گیا. من نطفۃ اذا تمنا، جب تمہیں ایک ٹپکتے ہوئے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، وہ تمہارا آغاز تھا. اور اس ساری زندگی میں جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ سب بیان کرنے کے بعد ان علیہ، خدا پر ہے، خدا کے ذمہ ہے. النشأۃ الاخری، یہاں آنے کے بعد تم عبث خلق نہیں ہوئے ہو، اور تمہیں دوبارہ خلق کیا جائے گا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے. لازم کرنے والا وہ خود ہے، کیونکہ وہ خود لازم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، لیکن ہے لازم. یہاں پر اپنے لزوم کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کو بدا حاصل ہو جائے اور کہہ جی چلے آخرت کا پروگرام کینسل ہو گیا. نہیں، ان علیہ النشأۃ الاخری، یہ جو تمہارا وزر کسی اور پر نہیں ہوگا، تمہیں وہ ملے گا جس کی تم نے سعی کی ہے، تمہیں اجر اوفا دیا جائے گا. یہ سب حتمی ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کب ہوگا؟ ان علیہ النشأۃ الاخری، جو دوسری نشأت ہے، دوسری زندگی ہے، وہ اس کے ذمہ ہے. آیت 48، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جو دولت مند بناتا ہے اور وہی ہے جو ثابت سرمایہ دیتا ہے. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جو اغنا، دولت مند بناتا ہے، وہ اقنا، اور فقیر بناتا ہے. یہ دو ترجمے ہیں، آپ اس میں سے
جو بھی آپ کو بہتر محسوس ہو. اس کو والد صاحب نے جو ترجمہ اختیار کیا ہے وہ ثابت سرمایہ دیتا ہے. ثابت سرمایہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ جو سرمایہ ہے لیکن وہ ثابت سرمایہ ہے, وہ غنی کرتا ہے, تمہیں پروفٹ بھی بہت دیتا ہے, ثمرات بھی دیتا ہے, اور تمہاری انکم بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ انکم ہے جو خرچ ہو جاتی ہے. وہ اقنا, اور وہ پروفٹ بھی, وہ سرمایہ بھی دیتا ہے جو ثابت ہے, وہ جو ختم نہیں ہوتا. تمہیں باغات دے دیے ہیں, تمہیں گھر دے دیے ہیں, اور ان سے زمینیں دے دی ہیں, ان سے ہر سال فصل آتی ہے, ہر سال کرایہ آتا ہے, اور تمہاری انکم چلتی چلی جا رہی ہے. یہ ترجمہ لے لیں اقنا کا, یا وہ تمہیں فقیر کر دیتا ہے, سلب حنا سے ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہی ستارے شعراء کا رب ہے. یہ ستارہ شعراء نام کا, شعراء نام کا جو ستارہ ہے, یہ سورج کے بعد سب سے زیادہ چمکدار ہے, اور یہ مختلف عرب قبائل کے خدا تھے, اور یہاں پر ان کی کم فہمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جس کو خدا مانتے ہو اس کو خلق کرنے والا میرا رب ہے. ماشاءاللہ, یہ ہمارے رب کی عظمت ہے. اور آیت 50, وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى, اور اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا. یہ جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے رہے ہیں, اور گزشتہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں قوم عاد کا تذکرہ آیا تھا, قوم سمود کا تذکرہ آیا. ہم نے جتنی سورہ ہم نے اس کلاس میں کیے ہیں ان میں ہی بارہا ذکر آیا ہے, اس لیے میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا کہ عاد اولا کون ہے, عاد ثانیہ کون ہے. اور بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ عاد اولا کو ہم نے ہلاک کیا. وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَى, اور سمود کو بھی پھر کچھ نہ چھوڑا, جو کچھ تھا ان کو, قوم عاد کو بھی ہم نے ہلاک کیا, قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا. آیت 52 ہے, وقوم نوح من قبل, ان دو قوموں سے, عاد و سمود سے پہلے قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا. انہم کانوا ہم اظلم واطغى, اس لیے کہ یقیناً وہ قوم نوح جو ہے وہ ظالم ہو گئے تھے, اور سب سے زیادہ ظالم, الظلم, وہ سب سے زیادہ ظالم ہو گئے تھے اور سرکش ہو گئے تھے. سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ سرکش ہو گئے تھے, اس لیے ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا, قوم سمود کو ہلاک کیا, قوم نوح کو ہلاک کیا, اور قوم لوط کو بھی ہلاک کیا. والمؤتفکۃ الاہوا, اور الٹی ہوئی بستیوں کو گھرا دیا. یہ قوم لوط کے بارے میں ہے. فغشاها ما غشا, اور پھر ان پر چھایا جو چھایا. وہ جو بادل آئے اور بادل آنے کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جہاں عذاب الہی کا, اور مختلف صورتوں میں, آیتوں میں ان عذاب کا مفصل بیان بھی ہے. یہاں انتہائی اختصار سے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تمام نعمتیں بھی خدا کی طرف سے, اگر سرکشی کرو گے, اگر ظلم کرو گے تو عذاب الہی بھی ہے. تم سے پہلے والی امتوں پر یہ عذاب آیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى, پھر تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت پر شک کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر گزشتہ اقوام پر ہونے والے عذاب کے ذکر کے بعد آلاء رب کا ذکر ہے. یعنی تمہیں جو وارننگ مل رہی ہے عذاب ملنے سے پہلے, یہ تمہارا اللہ کی نعمت ہے, کیوں تم شک کرتے ہو. هذا نذیر من النذر الاولى, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان قربان گزشتہ نذیر, تنبیہ کرنے, وارن کرنے والوں کی طرح ایک تنبیہ کرنے والا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح تنبیہ کر رہے ہیں, اسی طرح تمہیں آگاہ کر رہے ہیں جس طرح گزشتہ انبیاء نے تمہیں آگاہ کیا تھا. اب سن لو. اب یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد آیت 57 ہے, ازلفت الآزفہ, آنے والی قریب آ گئی ہے, یعنی قیامت قریب آ گئی ہے. اب ہوش کے ناخن لو, قیامت آنے والی ہے. اور یہ آیت نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے. آپ کہیں جی قیامت آنے والی ہے, تو یہ تو قیامت نہیں آئی ابھی تک, 1000 سال ہو گئے, اتنے ہو گئے. آپ جب موت آئے گی تو آپ کے لیے قیامت آ گئی ہے. آپ کے لیے قیامت ابھی اگلے لمحے آتی ہے, یا آپ 10 سال زندہ رہتے ہیں یا 50 سال زندہ رہتے ہیں, بہت رہیں گے 100 سال. کوئی ہم میں سے کوئی مزید 100 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے جس عمر کے ہم لوگ ہیں.
اور اگر زندہ رہ بھی گئے تو کوئی چلنے پھرنے کے قابل کوئی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوں گے، پڑے ہوئے ہوں گے کہیں پہ۔ خدا اس ارذل العمر سے ہمیں بچائے، نکمی زندگی سے ہمیں بچائے، ہمیں صحت و سلامتی عنایت فرمائے، آپ سب کو انشاءاللہ بابرکت زندگی عنایت فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عنایت فرمائے، طول عمر آپ لوگوں کو عنایت فرمائے۔ لیکن ازل فتل آصفہ، قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے، بیدار ہونا چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھوں کو کھولے ہمیں خود بیدار ہونا چاہیے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قیامت آنے والی ہے اور قیامت میں پھر رسوائی ہے، پھر پچھتاوا ہے، پھر عذاب ہے۔ اس رسوائی کو، اس پچھتاوے کو، اس قیامت کو دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو آ جائے گی، وہ تو دور نہیں ہوگی، اس کے اثرات اچھے ہوں، پچھتاوا نہ ہو، اور اسے دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ افمن هذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہیں سمجھا دیا، بتا دیا اس آیت میں۔ سورہ نجم کی ان آیات نے آپ کو پوری زندگی سمجھا دیا۔ ہر آیت کا حسن یہی ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو ہر چیز، پوری کائنات کا سسٹم سمجھا دیتا ہے، آپ کو آپ کی منزل، مقصود، راستہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، اور آپ کو آپ کا انتہا اور آپ کی ابتدا سب اتنے خوبصورت انداز میں، ان چھوٹے چھوٹے آیات میں، مختصر کلمات میں اتنا خوبصورت بیان کیا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اس کو سننے کے بعد اس پر ایمان لانے کے بجائے تم تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم یہ سب سننے کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود، یہ پتہ چلنے کے بعد بھی تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو آج بھی دینداروں پر ہنستے ہیں، قرآن پڑھنے والوں پر ہنستے ہیں، نماز پڑھنے والوں پر ہنستے ہیں، خدا سے ڈرنے والوں پر ہنستے ہیں۔ یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہنستے ہو جبکہ تمہارے رونے کا مقام ہے، تمہیں تو رونا چاہیے کہ اچھا اس کائنات میں ہم ہیں اور ہم کتنے غافل تھے، کتنے بے وقوف تھے، مقصد حیات سے بالکل ناآشنا تھے اور لغو و لہب میں لگے ہوئے تھے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ 60، اور آیت نمبر 61 کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، تم لغویات میں مگن ہو، تم پیسل دیکھ رہے ہو، تم پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے دیکھ رہے ہو، لغویات، اس تمام لغویات ہیں۔ ان لغویات میں تم مگن ہو، تمہیں لغویات میں مگن کرنے کے لیے یہ شیطانی پروگرام ہے۔ یہ حلال کی بات کر رہے ہیں، حرام میں جو لگا ہوا اس کی بات نہیں کر رہے۔ جو حلال لغویات میں لگا ہوا ہے وہ بھی اپنا مقصد خلقت بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، اور اس کی زندگی کٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہنستا ہے، وہ روتا نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہیں رونا چاہیے، تمہیں گریہ کرنے والوں میں ہونا چاہیے، خشیت الہی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ وانتم صامدون، اور تم لغویات میں محو ہو۔ اب جو نیکسٹ آیت ہے اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اور میں اپنے کمرے میں تو میں نے سجدے کا انتظام کیا تھا اس کو پڑھنے کے لیے، یہاں بھی ہم سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی انتظام کر لیں۔ یہاں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس سجدے میں جو قرآن کی ان آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جن پر سجدہ واجب ہے، اور سورہ نجم کی آخری آیت ہے، اس پر سجدہ واجب ہے۔ اس کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے محل سجدہ کو پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اذکار ہیں، مستحب ہیں، لیکن کوئی ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اگر آپ لوگ تیار ہو گئے ہیں تو جو پڑھے اس پر بھی واجب ہے، جو سنے اس پر بھی واجب ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس میں نہیں ہے تو علی عارف جیسے بھاگ گئے ہیں، آپ لوگ بھی کمرے سے نکل جائیں۔ چھوٹی سی مختصر آیت ہے، ہم اس کو یقیناً پڑھیں گے اور اس پہ سجدہ بھی کریں گے۔ آپ سے بتا اس لیے رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیں، اور میرا خیال ہے علی عارف جانماز لینے گئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آیت تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد سجدہ کریں گے، میں سجدے کے بعد پھر یہاں پر واپس آؤں گا
اور ہم کنٹینیو، تو ہمارا یہ آخری ہے آج، کنٹینیو سے مراد ہے، پھر آپ کے کوشچن لیں گے. پھر یہ آیت جس پر سجدہ واجب ہے، ترجمہ میں پہلے پڑھ دوں. بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. خدا آپ کے سجدے کو قبول کرے، اور خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو ہمیشہ حالت سجدہ میں ہوں، جو ہمیشہ حالت عبادت میں ہوں. اور اس تمام آیت کا، اس تمام سورے کا حاصل یہی ہے کہ ہم اسے خالق مان کر، اس کی عظمتوں کو ادراک کر کے، اس کائنات کے حقائق کو سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں. خدا ہمیں عبادت کی لذت کو محسوس کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے جن سے خدا اپنی مناجات کی، اپنی عبادت کی لذتیں چھین لیتا ہے. ہمیں اپنے بارگاہ میں سجدہ ریز رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمیں سجدہ کرنے والوں میں قرار دے. قیامت کے دن ہمیں ساجدین میں محشور فرمائے. ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کے ساتھ محشور فرمائے. ہمارا جینا مرنا قرآن کے ساتھ ہو. آپ لوگوں کا اس سورہ کے اختتام پر بھی شکر گزار ہوں. آپ کے تعاون سے، آپ کے آنے سے، آپ کے سننے سے یہ اس عبادت کا موقع ملتا ہے. جتنی عبادت خود کر سکتا ہوں، جتنی تلاوت اور جتنا قرآن کو سمجھنے کے لیے، جب مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں انسان آپ کی اخلاص کی بدولت سمجھ سکتا ہے. اور خدا کرے ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں، اور اپنی ذاتیات اور اپنے باقی تعصبات کو چھوڑ کر خالصتاً قرآن کا جو میسج ہے، اس قرآن کے میسج کو ہم حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. اگر کوئی سوال ہے انشاءاللہ، نہیں تو نیکسٹ ویک ہم ایک نئے سورے کے ساتھ شروع کریں گے. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں اسپیک اور ناٹ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں بولوں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی، میرا سوال جو ہے نا وہ 48 نمبر آیت سے ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے. سر جی میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آئمہ ہدا کے یا قول معصوم کے نزدیک مفلسی اور دولت مندی کے کیا اور بھی معیارات ہیں، کوئی اور بھی فارمز ہیں، یا صرف پیورلی ہم اس کو ویلتھ سے ہی ریلیٹڈ کریں گے؟ یعنی کہ مفلس اور کس کس کو کہا گیا ہے، یا دولت مند اور کس کس کو کہا گیا ہے؟ تھینک یو. جی یقیناً غنی ہونا اور مالدار ہونا اور اقنا، جیسے ہم نے کہا دو معنی ہے، ایک تو ثابت سرمایہ کے معنی میں، اور ایک یہ ہے کہ فقیر ہونے کے معنی میں ہے. یقیناً اس کا جو ایک مادی معنی ہے، جو زیادہ رائج معنی ہے، وہ یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اور دولت مند ہونے کا مطلب یہی ہے، مادی ویلتھ ہے، اور فقیر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس کے پاس مادی ویلتھ نہیں ہے. اور معنوی معنوں میں بھی آیا ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ تم بہت، ایک فقیر نے اپنی جب فقر پر وہ کیا، گلہ کیا، تو امام نے اس سے فرمایا کہ تم تو بہت دولت مند ہو، تم اس میں فقیر ہی نہیں ہو، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے.
وہ تو فقیر تھا, اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں تھی. اس نے کہا میرے پاس ایسا کون سا خزانہ ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں سب سے امیر ہوں؟ تو امام نے فرمایا تمہارے پاس ولایت ہے, معصومین ہے, تمہارے پاس ہماری محبت ہے, اور یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اس حوالے سے اگر کہیں تو یہ اور معنی میں ہے. اور جو فقر پر اور فقیری پر ناز کیا ہے اولیاء اللہ نے, وہ یہ فقیری نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو, یہ والی فقیری نہیں, بلکہ اس کا محتاج ہونا, یعنی خدا کا محتاج ہے وہ فقیر الی اللہ ہے, وہ اور معنی ہے, وہ فقیری کا وہ معنی اور ہے. اور بہرحال اس میں اگر عرفان میں چلے جائیں اس کے بہت سے اور بھی معنی ہیں, اس کے علاوہ بھی چلے جائیں تو ہر چیز کا ہونا غنا ہے, نہ ہونا فقیری ہے. اب وہ کس چیز کا ہونا اور کس چیز کا نہ ہونا, یہ دونوں پھر وہ ہو جاتا ہے نسبی مفاہیم ہیں. ان مفاہیم کے ذریعے جو ہے اگر فقر سے مراد فقر الی اللہ ہے تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, غنا سے مراد مالی غنا ہے تو وہ بھی ہمیں مطلوب ہے, اور خدا سے دعا ہے ہم سب کو خدا غنی کرے, کسی کا محتاج نہ کرے مالی اعتبار سے بھی, اور اس سے بڑھ کر در حقیقت ان اعمال میں غنی کرے جن اعمال کو, جس سعی کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا. اوکے جی, تھینک یو. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایک دفعہ پھر میں تاخیر کی معذرت خواہی کرتا ہوں, اور ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے علی عارف نے ہمیں اچھا مائک لا کے دیا تھا تاکہ آپ کو ہماری آواز زیادہ واضح آئے, لیکن اس نے آج کام نہیں کیا. اور دوسرا میں عرض کروں گا تمام ان خواتین و حضرات مومنین و مومنات سے جو شرکت فرماتے ہیں اور ہم پر احسان کرتے ہیں. آپ کا احسان ہے آپ جو شرکت فرماتے ہیں, اور آپ کے بدولت ہم یہ تھوڑا سا قرآن فہمی کے لیے وقت نکال پاتے ہیں. وقت نکال کیا پاتے ہیں, ہمارا وقت کی جو باقی جگہوں پہ لگ رہا اس کی کوئی اہمیت سرے سے ہی نہیں ہے, یہی اپنے وقت کو بچا پاتے ہیں. اس میں آپ کے ہم شکر گزار ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو رجسٹر ہو سکتے ہیں تاکہ ہم جو بھی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں, اور آپ کی سہولت اور پسند کے مطابق ہم اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں. آگے شعبان اور رمضان میں کیونکہ فریکوینسی بڑھ جائے گی تو اس کے لیے, اس کی ٹائمنگ کے لیے, اس کے سوروں کے انتخاب کے لیے اور اس کی فریکوینسی کے لیے ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں. آپ کو فارم آ جائے گا, یہ لنک آ چکا ہوگا. علی عارف کہہ رہے ہیں کچھ سسٹم بنا ہوا ہے, تو آپ کی پھر آراء کے مطابق انشاءاللہ ہم شعبان میں اور رمضان میں بالاخص تفسیر کے اپنے سیشن کو کیسے کریں گے اور کیا فریکوینسی ہوگی اس کا انتخاب کریں گے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.